नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा के मामले में अब क्या नया सरप्राइजिंग मोड़ आया है। यानी इस कहानी ने किस तरह से अपना पूरा रुख बदल लिया है। जिन दो टैक्सी ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया उन्होंने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं। तीसरा टैक्सी ड्राइवर कौन था जिसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी इस मुबैना अगवा में मुलव्विस था। अफ़गान सफ़ीर की बेटी की जानिब से जो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स आए हैं, यानी जिस तरह से उन्होंने अपने बयानात बदले हैं, उससे ये पूरी कहानी किस तरह से उलझ कर रह गई है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस पाकिस्तान के हसास इदारों ने और वजारत दाखिला ने जो हासिल की हैं वो कोई और ही किस्सा बयान कर रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अफ़गान सफ़ीर की बेटी पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से अब क्या एक नया टर्न आया है। तो मामला ये है कि पहले ये दावा किया गया था कि इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, बड़ा पोश सेक्टर, और आप कह सकते हैं कि ये एक हाई सिक्योरिटी जोन भी है। अब इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो तो इस सेक्टर से वाकिफ़ हैं, ये F7 सेक्टर है, लेकिन इस्लामाबाद के बाहर जो लोग रहते हैं दीगर शहरों में, उनके लिए हम बताएं कि यहाँ गैर मुल्की सफ़ीरों की रिहाइशगाह भी हैं। इसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEOs हैं, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के जो अमीर तरीन अफराद हैं वो इस सेक्टर में मुकीम हैं। अब यहाँ एक मार्केट है, राना मार्केट। पहले बताया ये गया कि अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी हैं वो राना मार्केट से निकली और उन्होंने अपने भाई को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देना था। वो ब्लू एरिया आई, ब्लू एरिया से उन्होंने अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट खरीदा और बाद में जब वो टैक्सी में बैठी तो टैक्सी में एक और शख्स घुस गया। यानी जिस टैक्सी में अफ़गान सफ़ीर की बेटी बैठी हुई थी तो अचानक एक शख्स ज़बरदस्ती उस टैक्सी में घुस गया, जिस पर अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने बहुत एहतजाज भी किया और वहाँ शोर मचाया, झगड़ा करने की कोशिश की। लेकिन जो दूसरा शख्स था उसने अफ़गान सफ़ीर की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको धमकियां भी दी और उनके वालिद यानी अफ़गान सफ़ीर के हवाले से भी बहुत ऐसे जुमले बोले कि हम उनको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उनको भी निशाना बनाएंगे। ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी का दावा था कि ये वाक़या इस तरह से पेश आया। बाद में ये कहा गया कि इस्लामाबाद के ही एक सेक्टर में जो अगवाकार थे उनको फेंक कर चले गए और उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। अब इस पूरी सूरत हाल में दो तीन बड़ी अहम मालूमात जो सामने आई हैं वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो जाहिर है कि वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी थी। इस्लामाबाद में जो सफ़ीर होते हैं गैर मुल्की, उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया जाता है, गैर मामूली सिक्योरिटी दी जाती है और ये एक मामूल की बात है कि इनके लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। लेकिन अफ़गान सफ़ीर की जो साहबजादी हैं वो कोई सफारती अपनी गाड़ी में जो डिप्लोमेटिक व्हीकल्स होती हैं उनमें नहीं निकली। जब वो राना मार्केट से निकली तो उस वक्त वो एक टैक्सी में निकली और ये बड़ी पुरस्कार बात थी। जाहिर है कि अफ़गान एम्बेसी के पास अपनी गाड़ियां भी हैं, अफ़गान एम्बेसडर के पास अपनी स्पेशल एक गाड़ी है जो कि बुलेट प्रूफ भी है, बम प्रूफ भी है। तो उन्होंने इंतखाब किया एक टैक्सी में जाने का। दूसरा, अब ये बताया गया कि पहले तो ये कहा गया था कि टैक्सी के अंदर एक शख्स जो घुसा उसने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और मुबैना तौर पर वही जो अगवाकार था। लेकिन बाद में ये बताया गया कि अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी हैं उन्होंने 3 टैक्सियां बदली। यानी एक अगर उन्होंने गिफ्ट ले लिया था वहाँ से उनको आ जाना चाहिए था वापस अपनी रिहाइशगाह पर, लेकिन उन्होंने 3 टैक्सियां बदली। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वो एक शॉपिंग मॉल में भी गई और शॉपिंग मॉल से उन्होंने कुछ और शॉपिंग भी की। यानी पूरा ये जो सीन था इसमें उनकी जो सरकारी गाड़ी थी उसका इस्तेमाल ना करना एक बहुत पुरस्कार मामला था। फिर एक और पुरस्कार मामला ये सामने आया
کہ ایک تصویر جو ہے وہ وائرل کی گئی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک خاتون کے ناک کے اوپر جو ہے وہ خون آلود دھبے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ جو ہیں افغان سفیر کی بیٹی ہیں، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ وہ تصویر آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب یہ بہت زیادہ وائرل کی گئی تو اس کا سراغ لگایا گیا کہ آخر یہ کہاں سے تصویر آئی اور کون اس کو وائرل کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تصویر تھی یہ انڈین میڈیا نے چلائی، پھر انڈین میڈیا کے حوالے سے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اور بی جے پی کا جو سرکاری سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس تصویر کو وائرل کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں جی، اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کو ریاستی اداروں نے اغوا کر لیا، یعنی آئی ایس آئی پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یعنی آئی ایس آئی کا کوئی دماغ خراب ہے کہ اپنے ملک کی اتنی بڑی بدنامی کروائیں کہ اسلام آباد میں کیپٹل سے افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور ان پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جو الزام افغانستان نے بھی نہیں لگایا، افغان ایمبیسڈر نے بھی نہیں لگایا، وہ انڈین میڈیا نے لگانا شروع کر دیا۔ اب اس میں جب تصویر کا کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا کہ انڈین میڈیا، مین سٹریم میڈیا، یعنی سوشل میڈیا تو چلے ایک طرف، جو بڑے بڑے ان کے ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے پاکستان کی ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں، ان کا نام ہے چاہت، ان کی یہ تصویر تھی، ان پر کوئی تشدد ہوا تھا پچھلے دنوں، اور یہ تصویر اٹھا کر لگا دی انہوں نے افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے طور پر، تاکہ ایک عالمی برادری کو، عالمی میڈیا میں اس بات کی تشہیر کی جا سکے کہ پاکستان کتنا غیر محفوظ ملک ہے، اور افغان سفیر کے معاملے کے حوالے سے ایک پوری کیمپین کی جائے، چونکہ اس وقت افغانستان سے جو وڈرال ہے امریکہ کی، اس میں جو بھارت کی وہاں سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے، اس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہے، اسی لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کوئی موقع بھارتی میڈیا اور مودی سرکار ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اب آتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی طرف۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں یہ دیکھا گیا کہ 3 ٹیکسیاں استعمال ہوئیں، یہ بات کنفرم ہو گئی جب وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس پورے معاملے کا ایک ڈراپ سین ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ جو 3 ٹیکسیاں تھیں، ان میں سے جب سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی گئیں وہ ٹریس ہو گئیں، تینوں ٹیکسیاں، ان میں سے 2 جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، یعنی یہ بات بھی تصدیق ہو گئی کہ ہاں 3 ٹیکسیاں اس پورے واقعے میں استعمال ہوئی تھیں۔ اب جو تیسرا ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کی تلاش کی جا رہی ہے، اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اسی معاملے میں جو ایک اور سٹیٹمنٹ تھا افغان سفیر کی بیٹی کا کہ وہ F9 پارک میں ان کو پھینک دیا گیا تشدد کر کے، تو اس پر بھی وزارت داخلہ نے یہ سوالات کھڑے کیے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی دامنے کو کا پلان کیا ہوا تھا جانے کے لیے، تو اس کا جو ایک روٹ بنتا تھا، جو راستہ بنتا تھا، وہ اگر راولپنڈی سے کہیں سے واپس آ رہی تھیں، ظاہر ہے ان کا ایک نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، تو وہ F6 کا روٹ اختیار کرتی ہیں۔ F6 اسلام آباد کا ایک اور سیکٹر ہے، اور یہاں سے جو سڑک گزرتی ہے وہ سیدھی آپ کو دامنے کو لے جاتی ہے۔ اب F9 والا جو روٹ تھا اس میں استعمال ہوا، اس کے اوپر بھی وزارت داخلہ کے جو ذرائع ہیں انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ یہ روٹ کیوں استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو نامعلوم افراد تھے انہوں نے جب ان کو اغوا کیا مبینہ طور پر، تو ایک 50 روپے کے نوٹ پر افغان سفیر کے متعلق بھی کچھ الفاظ لکھے اور یہ لکھا کہ آپ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے گا، اور ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ تھے یہ افغان سفیر کو انہوں نے اور افغان سفیر کی بیٹی کو ایک پلان کے تحت ٹارگٹ کیا۔ اب اگر یہ پلان کے تحت ٹارگٹ کیا، یعنی سب کچھ اگر یہ پورا پلان ہوا تھا، تو ان اغوا کاروں کو کیسے معلوم تھا کہ افغان سفیر کی جو صاحبزادی ہیں وہ آج ٹیکسی میں نکلیں گی؟ یعنی وہ اپنی گاڑی، جو سفارتی گاڑی جو ان کے پاس موجود ہے، فول پروف سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس گاڑی میں نہیں نکلیں گی۔ تو اگر یہ پورا پلان تھا تو پھر کیسے پتہ چل گیا اغوا کاروں کو کہ آج یہ ٹیکسی میں نکلیں گی، یہ 2 ٹیکسیاں بدلیں گی، پھر تیسری ٹیکسی میں جائیں گی؟ تو اس پر بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں، اور وزارت داخلہ نے یہ سوالات جو افغان سفیر کی صاحبزادی ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان سے بھی پوچھے ہیں کہ کیا آپ نے پہلے کسی کو اطلاع دی تھی
کہ آپ کی یہ اطلاع لیک کیسے ہوئی کہ آپ رانا مارکیٹ سے نکل کر بلو ایریا جا رہی ہیں اور ایک ٹیکسی میں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے اس ٹیکسی والے کو بتایا تھا کہ افغان سفیر کی آپ صاحبزادی ہیں؟ اس کے پاس کیا ایسی اطلاع تھی کہ اس نے آپ کو پہچان لیا؟ اگر آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ ٹیکسی کے اندر گھس گیا اور اس نے مجھے مارا، تو کیا اس کے پاس اطلاع تھی؟ کیا آپ نے فون کیا تھا کسی اور شخص کو کہ آج میں اپنی سفارتی جو گاڑی ہے اس میں نہیں جاؤں گی، میں اس ٹیکسی میں جاؤں گی؟ کیا یہ اطلاع جو ہے وہاں سے لیک ہوئی؟ پھر آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک سرپرائز دینا تھا اپنے بھائی کو، سرپرائز گفٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ تو آپ نے اگر انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی تو پھر یہ پورا پلان جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت افغان سفیر کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ انفارمیشن آخر کہاں سے لیک ہوئی تھی؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ F9 پارک، یہ اسلام آباد کا F9 ایک اور سیکٹر ہے، اور ہم ان لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں جو اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں۔ F9 میں ایک پارک ہے بہت بڑا، یہ ایک الگ سیکٹر ہے، یعنی F6 کا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ F72 سے یہ اغوا کا سلسلہ شروع ہوا، F6 سے وہ جا سکتی تھی دامنے کو، اور یہ F9 ایک اور سیکٹر ہے۔ اب F9 کا جو پارک ہے بہت بڑا، اس کے گیٹ نمبر 3 کے قریب یہ بتایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام حکمت دیا گیا، کہ وہ گاڑی میں ان کو وہاں پر لے کے گیا اور پھر وہاں سے ان کے گھر والوں نے ان کو پک کیا، یہ اطلاع ملی، اور ان کے جو پاؤں میں مردانہ شوز پہنائے گئے تھے، اور اس وقت ان کو یعنی جب ریکور کیا گیا وہاں سے انہوں نے پک کیا تو دیکھا گیا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کوئی 6-7 گھنٹے بے ہوش رہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ جب پہلی مرتبہ ان پر تشدد کیا گیا تو بیچ والے جو 6-7 گھنٹے تھے ان 6-7 گھنٹوں میں وہ کہاں رہیں۔ یہ افغان سفیر کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ بیان دیا۔ اب 2 CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ مزید بہت اہم ہیں۔ ایک F9 پارک کے ارد گرد بھی CCTV کیمراز موجود ہیں، تو کون وہ شخص تھا جو F9 پارک کے قریب ان کو دوبارہ سے لے کے گیا؟ اور تیسرا جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کی فوٹیج بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ گتھی سلجھانی بہت ضروری ہے کہ 3 ٹیکسیاں جو انہوں نے تبدیل کیں، اس حوالے سے کیا یہ خبر، یہ اطلاع یہ پہلے لیک ہوئی تھی؟ کیونکہ اگر یہ اطلاع لیک نہیں ہوئی تھی تو پھر تو یہ کوئی پلانڈ اٹیک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی جو ہے اس طرح سے بھی الجھی ہے کہ کچھ پاکستانی ادارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رچایا گیا ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ افغان سفیر کی بیٹی پر تشدد نہیں ہوا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسے گلچز ہیں، ایسی گتھیاں ہیں جو سلجھانے والی ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ بہت قریب ہیں ہمارے جو ادارے ہیں پوری یہ گتھی سلجھانے میں، اور اگلے 48 گھنٹے کے اندر اس کا ایک ایسا ڈراپ سین ہونے والا ہے کہ جس قسم کی سٹوری پہلے منظر عام پر لائی گئی تھی کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا جو ہے اس طریقے سے ہوا، یہ ڈراپ سین ہمارے ذرائع کے مطابق اس سے بالکل مختلف ہوگا، اور تمام جو کہانی ہے اس کا رخ ہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔